أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عورتوں کے بارے میں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کا انتظار کرنا ہوتا ہے انہیں، اس کے بعد وہ نکاح یا شادی کر سکتی ہیں۔ اب وہ 4 مہینے اور 10 دن جو وقت ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ اب اس دوران کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ کار بیان فرما دیا ہے کہ جب کوئی وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے اور وہ 4 مہینے 10 دن کے وقت میں ہو، یعنی انتظار کر رہی ہو عدت کے ختم ہونے کا، تو عدت کے دوران کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے نکاح کی بات چیت کھلے عام کرے۔ اشارے کنایے سے بات کی جا سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن کھلے عام اجازت نہیں ہے۔ اس کا ہی اسی آیت میں بیان ہے، پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ولا جناح، اور گناہ نہیں ہے تم پر، علیکم یعنی تم پر، اور تم پر گناہ نہیں ہے، فی ما اس میں، اردتم بہی کہ تم اشاروں میں، من خطبۃ النساء کہ تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم یعنی اس کو نکاح کے پیغام کو دل میں ہی چھپا کے رکھو یا اپنے تک ہی رکھو، ان کو نہ بتاؤ۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم، ستذکرونہن کہ تم اس کا جلد ذکر کرو گے ان عورتوں سے، ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن نہ وعدہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، یعنی ان سے وعدہ نہ کرو چھپ کر کہ بھئی تم نے ہم سے نکاح کرنا ہے یا ہم تم سے نکاح کریں گے، اس طرح وعدہ نہیں کرنا کھل کے۔ اللہ نے بیان کیا چھپ کر بھی نہیں کرنا، ولیکن لا تواعدوہن سرا،
यानी उनसे वादा ना करो छुप कर, इल्ला मगर, अन तकूलो तुम ये कहो, कौलम मारूफा वो बात जो शरई दस्तूर के मुताबिक हो, वो बात करो। वला ताज़िमू और ना इरादा करो, उक़दतन निकाह निकाह की गिरह का, हत्ता यबलुगल किताबो अजला हत्ता यहाँ तक के इद्दत की मुकर्रा मुद्दत पूरी हो जाए। वालमू और जान लो, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला, यालमू जानता है, माफ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे अंदर है, फहज़रू हो बस तुम अल्लाह से डरते रहो। वालमू और जान रखो, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला, गफूरुन हलीम कि अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और तहम्मुल वाला, बर्दाश्त करने वाला भी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर बयान फरमा दिया कि वो औरतें जो जिनके खामिंद फौत हो जाते हैं और वो इद्दत के दौरान होती हैं, तो उनसे निकाह का खुल्लम खुल्ला आप बात नहीं कर सकते। हाँ, इशारे किनाए में बात ज़रूर कर सकते हैं, या फिर अल्लाह फरमाता है कि उस बात को, निकाह की बात को दिल में छुपाए रखो। दोनों सूरतों में कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि अल्लाह फरमाता है कि इस बात का ख्याल तो तुम्हें ज़रूर आएगा, तुम ज़रूर उनसे बात करने की कोशिश करोगे, लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया कि आपने खुल्लम खुल्ला बात नहीं करनी, ना निकाह करना है, ना आपने निकाह की खुल्लम खुल्ला बात करनी है। अगर कोई बात करनी हो तो अल्लाह का हुक्म है कि आप इशारे किनाए में करो और उसको मारूफ तरीके से करो, जो शरई तौर पर बेहतर है, जो हुक्म रब्बी है और शरीयत के अंदर है। और निकाह करने से बाज रहो, इसका फ़ैसला उस वक्त तक ना करो कि जब तक उस औरत की इद्दत पूरी ना हो जाए, यानी 4 महीने 10 दिन गुजार लेगी तो उसके बाद वो निकाह का इरादा और निकाह किया जा सकता है। तो साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि आप लोग ये याद रखो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और बर्दाश्त करने वाला भी है। यानी छोटी मोटी बातों को तो अल्लाह ताला बख्श देता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कर लिया, उन औरतों से इद्दत के दौरान निकाह की बात कर ली या निकाह कर लिया, तो आपने अल्लाह ताला की गोया हद को पार कर लिया। तो फिर याद रखो कि अल्लाह हलीम भी है। हलीम का मतलब है बर्दाश्त करने वाला, कि इस वक्त तो आपको मौका मिल गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला आपसे मुआखज़ा या करेगा और उसकी सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए जो अल्लाह का हुक्म आ जाता है कुरान पाक में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन औरतों के खामिद फौत हो जाएं तो हमेशा ये होता है कि वो औरतें क्योंकि अपने खामिद के साथ मोहब्बत और प्यार में होती हैं, और जब आपको पता है इतना अरसे के साथ बंदा किसी के साथ मोहब्बत प्यार में रहता है, तो उसके गुज़र जाने का, फौत हो जाने का शदीद सदमा होता है। वो औरतें जिनके खामिद फौत हो जाते हैं, वो शदीद सदमे में होती हैं, सोगवार होती हैं, उनकी याद में मसरूफ़ होती हैं। अब उनको जाकर बंदा कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो ये देखें कि फितरी तौर पर भी ये अजीब सी बात है कि एक बंदा
اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ خامند کا فوت ہو جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے عورت کے لیے۔ جو نیک عورت ہے اس کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا نقصان یہی ہے، اور جس کے غم کو لگا کے وہ بیٹھی ہے، اللہ نے اس کے لیے فرما دیا کہ آپ نے جو ہے 4 مہینے اور 10 دن اس کا غم کا سوگ کرنا ہے، اور وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ غم اس کا اترتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کسی کا بھی کوئی بھی فوت ہو جائے، چاہے اس عورت کا باپ فوت ہو جائے، چاہے اس کا بھائی فوت ہو جائے، چاہے اس کے رشتہ دار فوت ہو جائیں، لیکن اس کا غم 3 دن تک ہے۔ لیکن جو خامند اگر فوت ہو جائے تو اس کا غم اور سوگ کرنا 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ تو اس وقت تک عورت جو ہے وہ نہ سنگار کرتی ہے، نہ کوئی میک اپ کرتی ہے، نہ اپنے آپ کو، بلکہ اس غم میں اس کی یاد میں رہتی ہے اور کوشش کرتی ہے۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، اور اس اپنے خامند کے لیے دعائیں کرتی ہیں مغفرت کی، اور اس میں مصروف رہتی ہیں کہ یا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمانا، اس کے اوپر کرم فرمانا، اسے جنت الفردوس میں داخل فرمانا، اس کے اوپر خاص کرم فرمانا۔ اچھی عورتیں اپنے خامند کی یاد میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت 4 مہینے 10 دن عورت جب کہ اس میں ہوتی ہے، ایک قسم کے دکھ میں ہوتی ہے، اور وہاں جا کر بندہ اس کو کہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے دکھ کو محسوس کرو۔ وہ ابھی اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہ اس سے پوشیدہ کوئی مباشرت کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں اس طرح کی۔ اگر کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی حدود کو وہ پار کرتے ہیں اور وہ قابل سزا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ امیر ہوتے ہیں، یا ان کی عورتیں، جیسے خامد فوت ہو گیا، اب اس کے پاس، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے، عورت کے پاس بہت دنیاوی مال ہے، تو بندے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح وہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے، بلکہ وہ میرے ساتھ ہی رہے، میں ہی اس کے ساتھ نکاح کر کے وہ سب چیزیں اس سے حاصل کر لوں۔ یہ بھی کچھ بندے کرتے ہیں، جبکہ یہ اجازت نہیں ہے، یہ تو لالچ ہے، حرام ہے، دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی حدود میں رہ کر کام کرے۔ یعنی اس آیت میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ 2 باتیں زبان سے ہیں اور 2 باتیں دل سے ہیں۔ ہر ایک کا حکم جدا ہے، اور دل سے 2 باتیں ہیں، ایک بات حرام ہے، ایک بات جائز ہے۔ اسی طرح زبان سے 2 باتیں ہیں، ایک جائز ہے اور ایک حرام ہے۔ اب زبان سے 2 باتیں کیا ہیں؟ کہ زبان سے بندہ کھل کر نکاح یا شادی کا پیغام بیوہ عورت کو نہ دے۔ یعنی ابھی وہ عدت میں ہے، اب اس کا حکم کیا ہے کہ عورت کو بندہ جو ہے نکاح کا پیغام وہ کھلے عام اس کو نہ دے، جس طرح اس آیت میں ذکر ہے کہ لا تواعدوہن سرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کھلم کھلا وعدہ نہ کرو، اور نہ ان کو، بعض ہوتے ہیں نہ وعدہ کرواتے ہیں، بھئی وعدہ کر لو کہ آپ نے مجھ سے ہی آپ نکاح کرتے ہیں، تو وہ وعدہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کرنا بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس آیت کے مطابق۔ تو زبان سے دوسری بات جو اجازت ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اشارہ کرنا، یہ کہنا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس طرح کی بات کریں تو وہ اس کو، اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کا کوئی ارادہ ہے۔ یا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، یا میرا خیال ہے کہ ایسے آپ جیسی اچھی عورت ہو تو کتنا ہی اچھا ہو، یعنی اس طرح کنائے میں، اس طرح اشارے میں بات کرے بندہ، تو وہ اجازت ہے،
اور اس کا ذکر اسی آیت میں لا جناح علیکم وقولم معروفہ میں آتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اشارے میں۔ تو اشارہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو آپ کا بڑا دکھ ہوا ہے، آپ میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے۔ تو اس طرح سے بندہ بات کرے، اگلے کو پتہ چل جاتا ہے اشارے میں، تو اشارے میں بات کرنے کی اجازت ہے، کھلم کھلا اجازت نہیں ہے، کھلم کھلا کہنا حرام ہے، اشارے میں کہنے کی اجازت ہے۔ تو یہ زبان کے دو باتیں ہیں، اور پھر دل کی دو باتیں ہیں۔ دل کی پہلی بات یہ ہے کہ دل میں اندر ہی ارادہ کر لینا کہ میں اس سے نکاح کروں گا عدت کے بعد۔ عدت کے بعد کا مطلب ہے جب یہ عدت، اس کا وقت گزر جائے گا، یہ جو انتظار کرنے کا 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد اس سے میں نکاح کروں گا۔ اس کا ذکر اکنن تم فی انفسکم اسی آیت میں موجود ہے، تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ اگر بندہ دل میں ارادہ کرے نہیں جی میں عدت کے دوران ہی ابھی اس سے نکاح کر لوں گا، تو یہ حرام ہے۔ اس کو لا تعزموا میں آتا ہے کہ یہ حرام ہے، اسی آیت میں تو یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ بندہ ارادہ کرے میں تو اس کے ساتھ جا کر ابھی نکاح کر لوں گا، تو یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ دل میں بندے کا گناہ، دل کا گناہ بن جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ تو دل میں ارادہ کرے کہ میں جب عدت پوری ہو جائے گی، تو یہ 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں گے، تو پھر اس سے میں نکاح کروں گا، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت، یہ تو ہو گیا طلاق جو کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد، ہم ذرا ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو جو جن کے خاوند زندہ ہوتے ہیں اور ان کو طلاق دیتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کیا شریعت کے اندر جائز ہے۔ پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس کے خامد نے پہلی طلاق دے دی، اب پہلی طلاق جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں طلاق رجی۔ طلاق رجی کا مطلب ہے اس کے اندر خامد عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کسی کو، کسی عورت کو کسی خامد نے پہلی طلاق دے دی، طلاق رجی دے دی، اور کوئی بندہ کہتا ہے طلاق تو اس کو ہو گئی، لہٰذا میں اس کو جا کے نکاح کا پیغام دیتا ہوں، تو ایسی عورت کو جس کو پہلی طلاق ہو جائے، اس کو نکاح کا پیغام دینا اور اس کو کہنا اس کو چھوڑ میرے پاس آ اور اس طرح ہم زندگی شروع کریں گے، اس طرح کی بات کرنا حرام ہے، بالکل یہ پکا حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ عورت پہلی طلاق کے بعد بھی اسی مرد کی ہی رہتی ہے، چاہے وہ عدت کے اندر ہی ہو، کیونکہ عدت کے اندر بھی جو ہے نا، وہ مرد اس کو اپنی طرف لا سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے اور تعلقات دوبارہ بحال کر سکتا ہے، تو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اسی خامد کے زیر اثر ہے، وہ کسی وقت بھی اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، تو اسے یعنی اب اس وقت نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ نکاح کی بات کرنا ہی اس وقت حرام ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اگر کسی عورت کو یعنی جو دوسری طلاق ہو جاتی ہے، دوسری طلاق کو کہتے ہیں طلاق بائن جو ہوتی ہے، تو طلاق بین دوسری طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے نا خامند کو حق ہے کہ وہ اپنا نکاح دوبارہ ریوائز کر کے، دوبارہ تجدید نکاح کر کے اس سے اس عورت کو پھر اپنے پاس رکھ سکتا ہے جو اس کی بیوی ہے، اور اس طرح سے ان کی زندگی دوبارہ اور بہتر ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس وقت جب دوسری طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ مفسرین نے اور شریعت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نکاح کی بات ان سے کرے کہ اگر آپ کا خامد آپ کو تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو پھر آپ میں آپ سے نکاح کرنے کا طلبگار ہوں، اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے۔ دوسری طلاق جب وہ بندہ دے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ بات ہے کہ تیسری طلاق دے گا وہ، تو پھر میں آپ سے نکاح کروں گا، اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے۔
تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں جذبات کا کتنا احترام کیا ہے کہ یہاں پر یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اگر عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ عدت میں ہوتی ہے تو زبردستی اس کو آپ نکاح کی طرف مجبور نہیں کر سکتے، بلکہ اس غم زدہ کے جذبات اور اس کے سوگوار حالات کا احساس کرنا چاہیے اور اشارتاً نکاح کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ آپ کو پتہ ہے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں اور اس پر بندے کو مواخذہ نہیں ہے، اور دل میں یہ پکا ارادہ نہ کر کے جائے کہ میں تو بس اس سے نکاح کر لوں گا ابھی وہ عدت میں ہو، تو پھر یہ دل کی بات اس طرح کی پکا ارادہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، یہ اس لیے زبردست یعنی کہ یہ حکم ہے کہ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو کہ ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے اندر ہے، فاحذروہ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا بھی ہے اور بردبار یعنی تحمل والا ہے، آپ کا سب کچھ تحمل سے برداشت سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ خیال سے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ کی حدود کو پار کریں گے تو اللہ حلیم بھی ہے، برداشت کر رہا ہے، لیکن بعد میں آپ سے مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے، اور یہاں نہیں تو قیامت کے دن۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ بات جو اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے اس پر پورا پورا عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کی مکمل حفاظت کرنے والا بنائے اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر شریعت کے مطابق عمل کرا کے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بنائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔